ईशा किरण, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मोइज कमाल ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। डोंट टच मी। मोइज कमाल, तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आओगे ने, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी। वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। इसलिए इसलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास असफंदियार से मोहब्बत करती हो। मोइज ने चुपते हुए लहजे में कहा। मैं किसी से मोहब्बत करूं या ना करूं, मेरी लाइफ है। तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वह गुर्राते हुए बोली। देखो ईशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। और वह सब कुछ असफंदियार के पास नहीं है। वह ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करता है। फिर तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम ऐशो आराम सुकून की आदी हो। तुम मिडिल क्लास के लोगों के माहौल में नहीं रह सकती। मेरे पास दुनिया जहां की न सिर्फ हर चीज है, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मोइस कमाल, तुम अपना ये लेक्चर किसी और को सुनाओ, मैं बात में आने वाली नहीं हूँ। मैंने असफंदियार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और उसके अच्छे कैरेक्टर से मोहब्बत की है, उसके स्टेटस या फिर उसकी दौलत देख कर नहीं। और मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उसे खबरदार करती हुई वहां से चली आई। मोइज कमाल ने जमीन पर पांव से जोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वे गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। ईशा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ एक ख्वाब लगता है, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। असफंदियार ने पानी में कंकर उछालते हुए कहा। असफंद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आंख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं सभी आराम छोड़ सकती हूँ। जिन चीजों का लालच देकर मुइज कमाल और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिशों में लगे हैं, वे लोग कभी नहीं समझ सकते हैं कि मोहब्बत इन चीजों की मोहताज नहीं होती। वे समझाते हुए बोली। फिर असफंदियार की तरफ देखा, जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओहो, क्या हम बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए? चलो कैंटीन चलते हैं। ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा, यूं सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो। वक्फे वक्फे से मुइज कमाल की आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। ये कहाँ से आ गया? ईशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में हर जगह नजर आना चाहता हूँ। वह उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला। मुइज कमाल, अपनी हद में रहा करो। असफर ने दांत पीसते हुए कहा। चलो उसके मुंह मत लगो। ईशा उसे धकेलते हुए वहां से ले गई। वह नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उसका तमाशा बने। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त ईशा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वह लापरवाही से बोली। वही, मुइज कमाल के प्रपोजल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा। प्लीज मम्मी, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप क्यों इस बात को रोजाना दोहराती हैं? वह उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। डैडी ने बहुत नरम लहजे में कहा। आपने ही इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। इकलौती होने का यह मतलब नहीं है कि ये असफंदियार जैसे मिडिल क्लास का हाथ थाम ले। डैडी, आप इस टॉपिक को लेकर बैठें, सुकून से बात करें या फिर झगड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना है। वह उठकर चली गई। महमूद अहमद और सितारा बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी जिद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ती वह करके ही छोड़ती थी। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। असफंद, तुम गांव कब जा रहे हो? ईशा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह चौंक सा गया। क्या बात है ईशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। असफंद, मुइज कमाल ने जब से प्रपोजल भेजा है, मम्मी डैडी मुझसे रोज पूछते हैं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वे कहते हैं मुइज कमाल न सिर्फ हमारी क्लास का है, बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं। इसलिए मुझे हाँ कह देना चाहिए।
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم گاؤں جا کر اپنے ماں باپ اور بہنوں کو لے آؤ۔ عشا کی بات پر وہ اور پریشان ہو گیا، لیکن مسکرا کر بولا، تم فکر مت کرو، میں اسی ہفتے جاؤں گا اور انہیں لے آؤں گا۔ لیکن تمہارے گھر والے؟ اسفند، وہ میری ذمہ داری ہیں، تم بس ان کو لے آؤ۔ اس نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ مطمئن سا ہو گیا کیونکہ ابھی گھر جا کر اماں کو سمجھانا تھا۔ وہ ممبئی اس لیے آیا تھا کہ پڑھ کر اچھی جاب حاصل کرے گا اور دونوں بہنوں کی شادی کرے گا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں وہ عشا کرن کی محبت میں اتنا ڈوب جائے گا کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اسے عشا کے بارے میں ہی سوچنا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں سوچتے ہوئے وہ عشا کے ساتھ لیکچر اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ ممی، اسفند گاؤں جا رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے آئے گا آپ سے بات کرنے کے لیے، عشا نے ستارہ بیگم کو جانکاری دی۔ چائے پیتے ہوئے انہوں نے اس کی بات بہت غور سے سنی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ؟ جی؟ وہ چونک گئی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم اسے پسند کرتی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، تو شادی سے پہلے اس کا گاؤں، اس کا گھر، اس کا رہن سہن دیکھاؤ۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے بہت سکون سے جواب دیا۔ ممی، آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، میں اسفند سے بات کرتی ہوں، ہم کچھ دن یونیورسٹی سے آف کر لیتے ہیں، ویسے بھی فائنل سیمسٹر ہونے والے ہیں، لیکچرز بہت کم ہوتے ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، پھر موبائل پر اسفند کا نمبر ملاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ بیگم، ہماری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے، ایسا کیا کہہ دیا تم نے؟ محمود صاحب نے آتے ہوئے بیٹی کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ اب ہماری عشا معیز کمال سے ضرور شادی کرے گی، وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ میں سمجھا نہیں، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ بیگم نے ان کے لیے چائے نکالتے ہوئے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کا گھر وغیرہ دیکھ کر شادی سے انکار کر دے گی؟ مجھے نہیں لگتا، وہ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولے۔ وہ میری بیٹی ہے، اتنا تو میں اسے جانتی ہوں، اگر انکار نہیں کرے گی تو کچھ لمحوں کے لیے سوچے گی ضرور۔ اس کی سوچ میں ہلکی سی درار ہی اس کے سر سے محبت کا بھوت اتار سکتی ہے۔ ستارہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ عشا نے جب گاؤں جانے کے لیے کہا تو اسفند خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اچھا تھا، اس کے سامنے اماں زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کریں گی۔ عشا بہت خوش تھی۔ زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ ممی ڈیڈی نے خود اسے اجازت دیتی تھی۔ بس میں سفر کر کے آگے کے راستے گاؤں میں وہ بیل گاڑی سے گئے۔ یہ سب اسے اتنا اچھا لگا کہ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس نے جینس پہنی ہوئی تھی، اس لیے گاؤں کے لوگ اسے بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کچھ انجوائے کر رہی تھی۔ پھر ایک چھوٹی سی گلی جس میں گندے سندے بچے کھیل رہے تھے۔ کچی گلی میں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا جو نئے جانے کتنے دنوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں مچھروں کی بھرمار تھی۔ عشا نے بدبو کی بھرمار سے منہ موڑ لیا۔ اسفند سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر وہ ایک کچے اور چھوٹے سے گھر کے آگے رک گئے۔ لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ جس پر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا تھا۔ اسفند نے اسے اٹھایا۔ سامنے کچے مگر صاف ستھرے صحن میں مرغیاں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ سامنے چھوٹا سا برآمدہ جس میں لکڑی کا تخت بچھا ہوا تھا، جس پر پرانی مگر صاف ستھری سرخ رنگ کے پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی۔ تخت پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت چشمہ لگائے چاول چن رہی تھی۔ اچانک انہوں نے سامنے دیکھا۔ شکر ہے اسفند میرا بیٹا، میرا چاند آ گیا، کوئی خبر بھی نہیں دی میرے بچے نے۔ ارے حمیرہ، سمیرہ کدھر ہو؟ دیکھو بھائی آیا ہے۔ کمرے سے دو لڑکی تقریباً ایک سی شکل اور ہم عمر لگ رہی تھی، کمزور سی، صاف ستھرے سادہ سے کپڑے پہنے نکلی۔ بھیا، اسفند سے لپٹ گئی۔ پھر ان کی نظر عشا پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اماں بھی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ عشا کرن ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے، گاؤں دیکھنے آئی ہے، کچھ دن رہے گی، باقی باتیں پھر بتاؤں گا۔
ارے میرا بچہ، اندر آ کر بیٹھ، ساتھ مہمان ہے اور ہم نے تمہیں صحن میں ہی روک لیا، اندر آؤ۔ اماں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اندر لے گئی۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک پرانی قالین بچھی تھی، اس پر پلاسٹک کی کچھ کرسیاں اور موڑے پڑے تھے۔ دیوار کے ساتھ چھوٹا سا بیڈ لگا تھا، سامنے دیوار کے ساتھ لکڑی کے چھوٹے سے ٹیبل پر ٹی وی رکھا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ حمیرہ، سمیرہ، بیٹی جاؤ، کوئی چائے پانی لے کر آؤ، پھر کھانے کا انتظام بھی کرو، اماں نے بیٹیوں سے کہا۔ جی ٹھیک ہے اماں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ بیٹی، ادھر بیڈ پر آ جاؤ، ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، سفر کی تھکان ہوگی نا، اماں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے فریش ہونا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اماں، انہیں ذرا واش روم لے جائیں، اسفند نے کہا۔ بیٹا تم اپنے کپڑے نکال لو، میں غسل خانے میں پانی وغیرہ دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ تم آرام سے فریش ہو جاؤ، چائے وغیرہ پیو، ہم پھر بات کریں گے، اسفند یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بیگ میں سے کپڑے نکالے۔ اچھا ہوا میں نے سادے سے کپڑے بھی رکھ لیے، ورنہ جینس میں تو سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی جوکر ہوں۔ پھر اماں آ گئیں تو وہ مسکرا کر ان کے ساتھ واش روم چلی گئی۔ واش روم تھا یا کوئی دربہ؟ پلاسٹک کے ٹب میں پانی بھرا تھا، کوئی شاور وغیرہ نہیں تھا۔ اف، میں کیسے نہاؤں گی؟ اسے اپنے گھر کا واش روم یاد آ گیا۔ اب مجبوری تھی، سفر کے وقت کی دھول مٹی جمی تھی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فریش ہوئے بغیر پانی بھی پی لے۔ جیسے تیسے وہ فریش ہو کر باہر نکل آئی۔ اسی کمرے میں پلاسٹک کی ٹیبل پر چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکین، شامی کباب اور چپس وغیرہ رکھے تھے۔ چائے پی کر اسے ماننا پڑا کہ ایسا ذائقہ تو اس کے گھر کے باورچی میں بھی نہیں ہے۔ پھر جب اس نے کھانا کھایا، بریانی اتنے مزے کی تھی کہ اس کا جی چاہا وہ انگلیاں چاٹتی رہے۔ حمیرہ، سمیرہ اتنی اچھی تھی، اس نے ڈھیروں باتیں کرنا چاہی تھی، لیکن اب اسے نیند آ رہی تھی۔ اسفند نے محسوس کر لیا۔ عائشہ، میں تمہیں اپنا چھوٹا سا گھر دکھاؤں، پھر تم آرام کرنا۔ ایک کمرے میں 2 بیڈ لگے تھے، ان کے سینٹر میں ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پر کچھ کتابیں سلیقے سے رکھی تھی۔ یہ حمیرہ سمیرہ کا کمرہ ہے۔ پھر ایک کمرے میں نیلے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور سینٹر میں بیڈ لگا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھی۔ دیوار پر بہت خوبصورت قدرتی منظر کی تصویر لگی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے نا؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ یس، اسفند نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تو میں یہیں آرام کروں گی، میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جب میں تمہارا تو میری ہر چیز تمہاری، اس نے عشا کے کھلے کھلے چہرے کی طرف دیکھا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اسفند مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ امید کے مطابق اماں برآمدے میں اسفند کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، اس لیے اس نے صاف صاف بات بتا دی۔ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی۔ مجھے تمہاری خوشی کا پورا خیال ہے۔ جہاں حمیرہ، سمیرہ میری بیٹیاں ہیں، جیسے تیسے میں مشین چلا کر وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اس گھر کو چلا رہی ہوں، ایسے ہی عشا کو بھی 2 وقت کا کھانا مل جائے گا۔ اماں کے چہرے پر امید کے بجھے دیوں کو دیکھ کر اسفند کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ عشا سے جتنی بھی محبت کرتا ہے، لیکن ماں سے وعدہ کیا تھا وہ بھی ضرور نبھائے گا۔ گرمیوں کے دن تھے، رات کھلے صحن میں چرپائیاں بچھائی گئیں۔ وہ حمیرہ سمیرہ سے باتیں کرتی رہی۔ دونوں جڑوا بہنیں تھیں، حال ہی میں میٹرک کیا تھا، وہ بھی کسی ساتھ والے قصبے سے کیا تھا۔ ان کے گاؤں میں تو مڈل کلاس تک اسکول نے تھا، اس سے آگے انہیں پڑھنے کا شوق تو تھا لیکن پڑھ نہیں سکتی تھی۔ عشا کو بھی اتنی پیاری لگی، اس نے سوچا وہ ضرور ان دونوں کے لیے کچھ کرے گی۔ پھر اماں نے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، اب تم لوگ سو جاؤ۔ عشا کی بڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی کہ اسے گرمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لائٹ چلی گئی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سب آرام سے سو رہے تھے۔ پھر اسے مچھروں نے کاٹنا شروع کر دیا۔
اس کا دل چاہا کہ وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ رات بھی پہاڑ جیسی ہو گئی تھی، ساری رات گرمی، امس، رات اس نے بڑی تکلیف سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے سامان پیک کیا۔ اسفند، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ لیکن ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ بس مجھے جانا ہے، وہ ضد کر رہی تھی۔ پھر امی حمیرہ سمیرہ سے سرسری طور پر مل کر وہ دلی کو چلا آیا۔ ستارہ بیگم اور محمود صاحب کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ان کی بیٹی تھی، وہ جانتے تھے کہ کن سکونوں میں پلی بڑھی ہے، لیکن انہیں اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ بیمار ہو گئی۔ اسے ملیریا ہو گیا تھا، اسے اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ اسفند شرمندہ ہو کر اس کی دیکھ بھال کے لیے آتا جاتا تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تو ستارہ بیگم نے اس سے اسفند کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، شادی تو ابھی بھی میں اسی سے ہی کروں گی، لیکن وہ یہیں رہے گا میرے ساتھ، میں گاؤں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے اسفند کو بلا کر ساری بات کی۔ اسے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا، عشا میرے ساتھ شادی کر کے میرے گھر پر رہے گی، میری ماں اور بہنوں کے ساتھ۔ بیٹا، آپ اپنے گھر والوں کو یہاں لے آئیں، ہم اپنی بیٹی کو الگ سے مکان دیں گے۔ محمود صاحب نے اسے سمجھایا۔ نہیں انکل، میں نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی میں ایگو بہت ہوتی ہے۔ محمود صاحب اور ستارہ بیگم یہ بات جانتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ عشا کو جب پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسفند نے ایگو میں آ کر مجھے ٹھکرا دیا۔ محبت میں تو ایگو نہیں ہوتی۔ وہ بہت روئی تھی اور یہ بات بھول گئی تھی کہ ٹھکرایا تو اس نے ہے اسفند کو، اس کی غریبی کی وجہ سے۔ فائنل ایگزام ہو گئے تھے۔ اسفند سے اس کا ملنا جلنا بند ہو گیا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اسفند سے اس نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ عشا نے سوچا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، لیکن معیز کمال کی محبت اور دوستی نے اسے سنبھالا تو اس نے ممی ڈیڈی کے سامنے سر جھکا دیا۔ معیز کمال اچھا شوہر ثابت ہوا، میں مطمئن تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے ممی ڈیڈی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے لیے یہ سب ایک شوق سے کم نہیں تھا، لیکن معیز کمال اور اس کے گھر والوں نے اسے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا۔ اس کے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد، پھر معیز کمال کا بزنس، وہ شہر کے امیر ترین لوگ تھے، پھر خدا نے اسے ایک خوبصورت سا بیٹا بھی دیا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اسفند یار سے اس نے محبت کی تھی، کبھی کبھار وہ یاد بن کر اس کے دل میں چٹکیاں لیتا تھا جسے وہ ہمیشہ بھلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ایک دم اس کی ہستی بستی زندگی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ بزنس میں دن بدن نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ معیز کمال نے بہت کوشش کی لیکن بیکار۔ 2 سال میں ہی انہیں اپنی ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بینک سے اتنا لون لیا کہ واپس نہ کرنے پر بینک نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی۔ وہ آسمان سے زمین پر آن گرے تھے۔ ان کا عالیشان مکان بھی نیلام ہو گیا تھا۔ یہ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ اس پل عشا کو اسفند کا کچا مگر ہوادار اپنے گھر سے زیادہ اچھا لگا۔ اب تو قدم قدم پر اسے اسفند یاد آتا تھا، جسے اس نے اس کے گھر والوں نے غریب کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، اور آج وہ خود کو کوڑی کوڑی کی محتاج سمجھ رہی تھی۔ معیز کمال زیادہ تر گھر سے باہر کام کی تلاش میں رہتا تھا۔ گھر آتا تو زیادہ تر خاموش جھنجلاتا تھا۔ وہ بھی اب خاص کام اور ضرورت کے لیے ہی اس سے بات کرتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ عشا نے اس سے کہا کہ اسے مارکیٹ سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا، میں ڈاکے ڈالوں کیا؟ جب تمہیں پتا ہے کہ فضول خرچی کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر تم کیوں تنگ کرتی ہو؟ معیز، اب جو ضرورت ہے وہ تو پوری کرنی ہے، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میں آسمان سے زمین پر آ گیا ہوں۔ منحوس ہو، تم نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ میں تو اس دن کو کوستا ہوں جب تم سے شادی کی تھی۔ اور بھی وہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ ننھے منھے ہادی کی آواز سن کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ ہادی کے ساتھ وہ بھی خوب روئی تھی۔ محبت اور رشتے ایسے بھی بدلتے ہیں۔ ہادی کا دودھ
اور بہت ساری چیزیں جو ختم ہو گئی تھی وہ خود تو جیسے تیسے گزارا کر لیتی، لیکن ہادی تو بچہ تھا، اس لیے اس نے ہادی کو اٹھایا، گھر میں تالا لگایا اور اپنے زیوروں میں سے بچنے والے ایئر رنگ بیچنے کے لیے سنہار کے پاس چلی گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ جاب کرے گی اپنے اور اپنے بچے کے لیے، زندگی تو گزارنی ہی تھی، اب جیسے بھی گزرے۔ وہ شوہر سے الگ ہو کر ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی، وہ اسکول جس کا مالک اسفند تھا۔ ایسے بہت سے اسکول کا مالک تھا آج اسفند۔ زندگی بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ ایشا نے مجبوری میں آ کر اسفند سے پھر تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور اسفند سے معافی مانگی، لیکن اسفند نے اسے بڑے پیار سے عزت کے ساتھ سمجھایا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات نے آپ کو اندر سے توڑ ڈالا، مگر حالات کی خرابی کسی کی محبت کا باعث نہیں بن سکتی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کے اس کہانی کے بارے میں کیا وچار ہیں ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، ٹل دین بائے۔